अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं इरफान अली आज़ाद विद चैनल राहते कलब। दोस्तों, काफ़ी देर होगी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। काफ़ी मसरूफियत की वजह से कुछ घरेलू काम काज थे, उसमें मसरूफ़ था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल 2022 के शुरू से इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, हम में अक्सर लोग ना रोज़े रखते हैं, मुसलमान तकरीबन सारे ही मुसलमान रखते हैं, लेकिन रोज़े के जो मानी हैं असल में वो बहुत कम लोग हैं जिन्हें समझ आते हैं कि ये रोज़े के असल मानी क्या हैं और रोज़े को किस तरीके से निभाना चाहिए। तो इसके बारे में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी किताब कश्फुल महजूब में जो रोज़े की फजीलत और रोज़े के बारे में बयान किया है वो मैं आपके सामने गोशगुजार करूँगा, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से रोज़े की जो अदायगी है वो कर सकें। तो दोस्तों, ये किताब की मैं जो है मेन टाइटल आपके सामने रखता हूँ। ये किताब है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब, और इसमें 7वां कश्फ हिजाब जो कि रोज़े के बयान में है, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये मैं आपके सामने पढ़ूँगा, मैं देख के पढ़ूँगा क्योंकि मैं कोई आलम तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये है कि मैं कोई ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर लेके आऊँ जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं पढ़ूँगा, इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह के वली ने ये लिखा है। 7वां कश्फ हिजाब रोज़े के बयान में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये कुरान पाक की एक आयत है, सूरत बकरा की 183 नंबर आयत है, जिसका तर्जमा है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जबरील अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि हक ताला फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। ये बुखारी शरीफ में लिखा है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, या मैं ही इसकी जज़ा हूँगा। इसलिए कि रोज़ा बातनी इबादत है जिसका ज़ाहिर से कोई ताल्लुक़ नहीं, और किसी दूसरे को ये मालूम ही नहीं हो सकता कि ये रोज़ादार है। इस बिना पर इसकी जज़ा भी बेहदो हिसाब है, यानी कि किसी को इल्म नहीं हो सकता कि ये रोज़े से है। ये अल्लाह जानता है कि आप रोज़े से हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी जज़ा भी बेहिसाब रखी है। और जिस चीज़ की अगर दुनिया में कोई बंदा किसी बादशाह को खुश कर दे, उसका कहना मान ले, तो वो बादशाह उसे कितनी अशरफियाँ, इनाम, इकराम, दौलत, जवाहरात, सोना चांदी अता कर देता है। तो रब्बे जुल जलाल अगर इंसान पर राज़ी हो जाए, इंसान पर खुश हो जाए, तो आप हिसाब लगाएं कि वो बाबरकत ज़ात जिसने हमें पैदा किया है वो हमें किस कदर नवाजेगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, यानी ये अल्लाह ही जानता है कि ये जज़ा अल्लाह हमें क्या देगा। तो दोस्तों, आगे मैं इसे पढ़ता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि दुखूल जन्नत यानी जन्नत में दाखिल होना तो रहमत के तुफ़ैल में होगा, और वहाँ दर्जात इबादत के सदका में और हमेशा रहना रोज़ेदार के लिए होगा।
کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الطریقہ، روزہ آدھی طریقت ہے۔ بکثرت مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ صرف ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے۔ ان کا یہ عمل اس لیے تھا کہ رمضان کے روزے سے ثواب حاصل ہو اور ماسوا دنوں میں روزہ نہ رکھ کر ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ میں نے ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو روزہ دار ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اگر کوئی کھانا سامنے لے آتا تو کھا بھی لیتے اور نفل روزہ افطار کر لیتے، یعنی نفلی روزہ جو ہوتا ہے اس کی بابت یہ ذکر ہو رہا ہے، اور نفلی روزہ افطار کر لیتے تاکہ روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو، یعنی وہ چھپاتے تھے لوگوں سے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نفلی روزے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ طریقت سنت کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دن ان کے ہاں تشریف لائے تو دونوں نے عرض کیا انا خبزنا لکا حیثن قال علیہ السلام اما انی کنت ارید الصوم ولکن قربنی ساسوم یوم مکانہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے گوشت پکایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو آج روزے کا ارادہ کیا تھا، لیکن لاؤ میں اس کے بدلے کا روزہ رکھ لوں گا۔ یہ نفلی روزے کی میں جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ میں نے احادیث میں دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں اور محرم کے 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے اور اسے خیر الصیام فرمایا کرتے تھے۔ داؤدی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے۔ ایک مرتبہ شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تو ایک طباق حلوے کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے تناول کر رہے تھے۔ مجھے اشارہ کر کے فرمایا کھاؤ۔ میں نے بچپن کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا فلاں بزرگ کی موافقت میں روزے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی مخلوق مطابقت کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ روزہ افطار لوں۔ انہوں نے فرمایا جب تم نے فلاں بزرگ کی مطابقت ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو، کیونکہ میں بھی ایک مخلوق ہوں۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روزے کی حقیقت بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے کی حقیقت رکنا ہے، یعنی جو اصل روزے کی حقیقت ہے نا، اس کا مطلب ہے رکنا ہے، اور پوری طریقت اس میں پنہا ہے۔ روزے میں ادنا درجہ بھوکے رہنا ہے، کیونکہ الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوکا رہنا زمین پر خدا کا طعام ہے۔ بھوکے رہنے کو شریعت اور عقل دونوں پسند کرتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست و مقیم پر صرف 1 ماہ روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، جو رمضان کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک ہیں۔
ہر روزے کے لیے نیت درست اور ادائیگی میں صدق و اخلاص ہونا چاہیے۔ رکے رہنے کی شرائط بہت ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور آنکھ کو شہوانی نظر، کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ خالی بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا ہوگا، اپنی نظر کو قابو رکھنا ہوگا، حیا پیدا کرنی ہوگی اپنی نظر میں، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہیں سننی، منہ سے کسی کی غیبت کرنی نہیں، کوئی بیہودہ بات وہ نہیں سننی۔ اس طرح ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ہمیں روزے کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، بجز اس کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احبسوا حواسک، اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ یہ مکمل مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے: دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، سننے سے اور چھونے سے۔ 5واں حواس علم و عقل کے سپہ سالار ہیں۔ اول 4 کے لیے تو ایک مخصوص جگہ ہے، لیکن 5واں تمام بدن کے حصہ میں پھیلا ہوا ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کی جگہ ہے وہ رنگ و بشرے کو دیکھتی ہے، اور کان جو سننے کی جگہ ہے وہ خبر اور آوازوں کو سنتا ہے، اور زبان ذائقہ اور چکھنے کا مقام ہے، وہ مزہ اور بے مزہ کو پہچانتی ہے۔ ناک سونگھنے کا مقام ہے، جو خوشبو و بدبو کا ادراک کرتی ہے، اور لمس یعنی چھونے کے لیے کوئی مقام خاص نہیں ہے، بلکہ تمام جسم میں اس کا ادراک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء میں نرمی و گرمی، سختی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جسے انسان معلوم کرنا چاہے مگر وہ انہیں 5 دروازوں سے ہی حاصل کرتا ہے، بجز بدی باتوں اور حق تعالیٰ کے الہام کے، کیونکہ نہ ان میں آفت جائز ہے اور نہ ان کے لیے 5 حواسوں کی ضرورت ہے۔ ان 5 حواس کے لیے صفائی اور قدرت دونوں صفتیں ہیں۔ جس طرح علم و عقل اور روح کے لیے قدرت اور دخل ہے، اسی طرح نفس و ہوا کے لیے بھی ہے۔ ہوا سے مراد یہاں خواہش ہے، کیونکہ یہ طاعت و معصیت اور سعادت و شقاوت کے درمیان سبب و آلہ مشترک ہے۔ معصیت کا مطلب ہوتا ہے انسان جسم کے گناہ میں
جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی ولایت و اختیار سمع و بصر میں یہ ہے کہ وہ سچی بات سنے اور دیکھے۔ اسی طرح نفس و ہوا کی ولایت و اختیار یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات سننے اور شہوانی نظر سے دیکھنے کا خواستگار رہے۔ اور ذائقہ و شامہ میں ولایت حق یہ ہے کہ وہ حکم الہی کی موافقت اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں کار فرما ہو۔ اسی طرح نفس فرمان حق کی مخالفت اور شریعت سے منافرت کا طلبگار رہے۔ اس لیے روزہ دار کو لازم ہے کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھے تاکہ مخالفت کے مقابلہ میں موافقت کا ظہور ہو اور وہ صحیح معنوں میں روزہ دار ہو، اور نہ کھانے پینے کا روزہ تو بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی رکھتی ہیں، حالانکہ روزہ کا حقیقی مقصد نفسانی خواہشوں اور دنیاوی کھیل کود سے بچنا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کیا ہم نے پیغمبروں کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں؟ اور فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا حاجت مند بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان پیدا کیا ہے اس کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کھانے کو پسند کرتا ہے اور اسے حاجت ہوتی ہے کہ کھانا کھاؤں، اور ہر مخلوق کے لیے اس کی خاطر ہیلا بہانہ پیدا فرمایا، اور کھانے پینے کے لیے ہم ہیلا بہانہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جا کے کما کے لاتے ہیں۔ لہٰذا رکنا تو کھیل کود اور حرام چیزوں سے چاہیے، نہ کہ حلال چیزوں کے کھانے سے۔ یعنی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ اصل میں جو چیز رکنے والی ہے وہ کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا، اصل میں جو رکنا ہوتا ہے وہ حرام چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، کھیل کود تماشوں سے رکنا ہوتا ہے۔ کھانا تو ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز حاجت رکھی ہوئی ہے، وہ تو کھانا ہے، لیکن جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو پھر کھانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ نے ہر چیز سے پرہیز کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو واہیات باتیں ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کوئی بری بات سننے میں دلچسپی نہیں لینی، اس کے علاوہ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایسی ہو کہ جس میں بد نظری نہ ہو، اپنے کام سے کام ہو، اور حرام چیزوں سے بالکل پرہیز ہو۔ مجھے حیرت تو اس شخص پر ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، حالانکہ وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے، چونکہ معصیت نہ کرنا فرض ہے، اور نفلی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ متصل اور ملحق ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن قسوۃ القلب، لہذا جو شخص معصیت سے بچتا ہے وہ ہر حال میں روزہ دار ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ ایک کتاب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب یہ کتاب ہے۔ مجھے اس میں روزے کے متعلق جو آپ کا بیان ہے، آپ نے بیچ میں تحریر کیا ہے 7واں کشف روزے کی متعلق جو آپ نے بیان کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا اور پتہ چلا کہ روزہ اصل میں روزہ ہے کیا۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ چیز پہنچاؤں۔ اس میں اگر میرے کوئی اپنی طور پہ جو کوئی میں نے تھوڑی بہت اپنے ان چیزوں میں سے کوئی وضاحت کی ہے تو میں اس کے لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس میں تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ دیدہ دانستہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ حقیقت میں جو
ساری وضاحت ہوئی ہے، ساری بات جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے روزے کے متعلق بیان کی اپنی کتاب میں، وہ آپ تک پہنچ گئی ہے۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔